सिडनी के और तुम बम्बई के अंकलेश्वर, वैसे बम्बई के भी नहीं हो, अंकलेश्वर के भी नहीं हो, और आप सूरत के, आप भी सूरत से, काकोद्रा शरीफ से, और बहादी और रविद्रा और दुंगड़ी, सूरत से, आप भी सूरत से, और आप भी सूरत से, कुसुम्बा से, आप सूरत से। तिरमिज़ी शरीफ जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तिरमिज़ी शरीफ हमारे पास जो है वो हमारे ज़िम्मे तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, जिल्द अव्वल जो है वो एक और उस्ताद के ज़िम्मे है, और वो भी शुरू हो गया अपने वक्त पर। तो शुरू की जो बातें होती है जिसको मबादियात कहते हैं, वो शुरू वाले के ज़िम्मे होती है, अव्वल वाले के ज़िम्मे। सानी वाले के लिए बहुत आसानी होती है कि इब्तिदा उसके ज़िम्मे नहीं है और इब्तिदा दुश्वार है। किसी काम की इब्तिदा करना दुश्वार, इब्तिदा हो जाए फिर बहुत आसान है। ये सबक की इब्तिदा करना बड़ा दुश्वार हुआ, उसमें जो है वो 1 महीना लग गया। जब शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कि बाकायदगी ज़िंदगी में पढ़ाने के लिए तैयार रहूँगा इंशाअल्लाह। तो इब्तिदा और मबादियात अव्वल वालों के ज़िम्मे है, तो वो अपने वक्त पर बयान करेंगे। हमें फ़ी नफ्सी किताबी शुरू कर देनी है, अब्वाबुल अतइमा से जिल्द सानी शुरू होती है, लेकिन फिर भी उससे पहले कुछ बातें बतौर तमहीद के और उनसियत के शुरू में होनी चाहिए। तो वो मुज़ाकरा हम करेंगे इब्तिदाई बातों का, उसके बाद फिर किताब शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि इल्म 2 तरह के हैं, एक इल्म माश है और दूसरा इल्म माद है। इल्म माश का मतलब यह है कि वो उलूम जिनको लोग अपनी माश दुरुस्त करने के लिए, मादी तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते सिखाते हैं, अपनी माश की ज़रूरतें उससे पूरी करते हैं, चाहे वो छोटे काम हो या बड़े काम हो। फुटपाथ पर बैठकर बाज़ लोग जूते गाँथते हैं, ये भी एक इल्म माश। वो अपने माश उसके ज़रिए अपने माश को हासिल करता है। और बड़े काम भी होते हैं, बड़े बड़े बिज़नेस हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, जिनसे भी लोग अपनी माश को दुरुस्त कर रहे हैं और माश कमा रहे हैं। खेती बाड़ी लोग करते हैं, खेती बाड़ी के ज़िम्मे में भी खेती बाड़ी की बहुत सारी अनवा हैं। एक इल्म के ज़िम्मे में फिर कई उसकी नौएं अनवा पैदा होती है और वो कई चीज़ों का मजमूआ बन जाती है। तो खेती बाड़ी भी एक सनात है, एक माश का इल्म है, उसके ज़रिए वो, बल्कि सबसे पहला जो है वो माश का तरीक़ा इंसानों में जो राइज हुआ वो यही हुआ। खेती बाड़ी ही इंसानों ने सीखी और अपना माश दुरुस्त करना शुरू किया। फिर उसके बाद तमद्दुन तरक्की करता गया तो नई नई बातें इंसानों ने ईजाद की। बाकी सबसे पहले तो खेती ही है। हिंदू लोग भी ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जब पैदा हुआ और उसको दुनिया में भेजा शंकर को, तो उसने जो है वो बैल को भेजा कि भाई पुचकाराओ ईश्वर को कि अब यहाँ आया तो क्या करना है। तो बैल कासिद था, तो वो गया और पूछ कर आया। तो उसको यूँ कहा गया कि ब्रह्मा को ऐसा कहो कि तोड़ बार नावो एक बार खाओ। आपको क्या करना है दुनिया में, आपका वजीफ़ा क्या रहेगा? 3 मरतबा गुस्ल और 1 मरतबा खाना। तो वो बैल को ऐसा ख़तरा हुआ कि पैगाम रसानी में गलती हो जाए, इसे याद रखना है। तो छोटे बच्चे को बाज़ार भेजते हैं कि भाई जाओ 2 रुपये की इलायची लेकर आओ, 5 रुपये की। तो वो रास्ते में बोलते बोलते जाता है इलायची इलायची इलायची, किसी के ख़तरा कि भूल जाए फिर क्या लेकर आएंगे वहाँ से। तो
وہ بیل بھی بولتے بولتے آگے بھائی پیغام پہنچانا کا 3 مرتبہ نہانا، 1 مرتبہ کھانا، 3 مرتبہ نہانا، تو بیچ میں بولتے بولتے کثرت تکرار سے اس کو شبہ ہو گیا 3 مرتبہ کھانا 1 مرتبہ نہانا ایسا ہو، تو یہاں پر پہنچا دیا کہ 3 مرتبہ کھانا 1 مرتبہ نہانا۔ تب سے انسانوں نے 3 مرتبہ کھانا شروع کیا، صبح فجر کے بعد بھی ناشتہ تگڑا کرتے ہیں، دوپہر میں پھر کھاتے ہیں، شام کو پھر کھاتے ہیں، اور غسل ایک ہی مرتبہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اتنی قلت آ گئی کہ پھر وہ جو ہے وہ ایک دن ناغا کر کے کرتے ہیں، اور بعد میں تو پھر ہفتہ ہفتہ ہو گئے، جمعہ سے جمعہ۔ حالانکہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ 3 مرتبہ دن میں نہانا ہے، صبح بھی نہانا ہے، دوپہر میں بھی نہانا ہے، سونے سے پہلے بھی نہا کر سونا ہے، اور کھانا سے بھی 1 مرتبہ۔ لیکن وہ جو قاصد تھا اس نے گڑبڑ کر ڈالی، اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی میں پڑ گئے، اور پھر 3 مرتبہ کھانا کا حکم سمجھے وہ، تو 3 مرتبہ کھانا کہاں سے لانا ہے؟ تو اس کی 1 مرتبہ کھانے کی دشواری ہے لاک ڈاؤن میں، ابھی سورت کے لوگ پکا پکا کر کھلا رہے ہیں سب کو، تو کہاں سے کھلائیں؟ کھانا نہیں سب، تو 3 مرتبہ کھانا کہاں سے لائیں گے؟ تو بیل کو کہا کہ تو نہیں ستیہ ناس مارا، اس لیے تجھے ہی اب جو ہے وہ کھیتی میں جڑنا پڑے گا۔ تو بیل اسی وقت سے بیچارہ کھیتی کر رہا ہے، اس کو یہ سزا ہے۔ تو ایگریکلچر ایک مستقل فن ہے، اور اس کے لیے مستقل یونیورسٹیاں اور جامعات کا قیام ہے، روسی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے یہاں بھی، اور اس کے ذیلی بہت ساری شاخیں ہیں کھیتی باڑی کی۔ یہ سب معاش ہے جس کو لوگ اپنا رہے ہیں اور اپنے معاش کو درست کرتے ہیں، دنیا میں اس کی بہت پذیرائی ہے اور اسی کا بول بالا ہے، اور آج سب کچھ یہی ہے، یعنی پوری دنیا اسی پر متوجہ ہے کہ بھئی معاش، اور اس کی الگ الگ صنعتیں اور الگ الگ ترقی یافتہ شکلیں، نئی نئی ایجادات، اختراعات، کیسے جو ہیں وہ پیسہ کمایا جائے، کہاں سے پیسہ حاصل کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ کوساری کا ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہمارے کوساری میں کوئی نوجوان جو ہے وہ بیکاری میں نہیں ہے، کچھ کام نہ ملے تو کچھ نہ کچھ تو نکال لیتا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کیا؟ کہا کچھ نہ کام ہو تو پھر لوگوں کے جو بلب شارٹ ہو گئے نہیں چلتے ہیں تو لوگ پھینک دیتے ہیں، اسی کو توڑ توڑ کے اوپر کا جو ایلومینیم ہے وہ نکال کے بیچتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل اس کو ذہن میں آئے کہ معاش کی یہ بھی ایک شکل پیدا کی جائے، تو ایسے بہت ساری ہیں۔ تو اسی میں لوگ مشغول ہیں، اسی کے لیے جو ہے وہ قد و کاوش میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے کہ بس یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یعنی بس کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، اور انجوائے کی جتنی شکلیں ذہن میں اختراع ہو سکتی ہے وہ سب لوگ ایجاد کر رہے ہیں، اور نئی نئی اور ہے۔ معاد کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ معاد بھی کوئی چیز ہے، سب معاش ہی پر لگے ہوئے ہیں، معاش ہی سب کے سامنے ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے والدین کی شکل میں یہی آتا ہے کہ اس کو کیسے تعلیم دی جائے، انگلش میڈیم میں کیسے اچھی کہ وہ اچھا پڑھا لکھا بنے، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ کوئی نوکری مل جائے، یا وہ کوئی، تو اس کے لیے وہ سب فکر میں آتا ہے۔ پھر دیکھا کہ اب لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ کیسے پیسے کماتے ہیں، کہا کھیل کود میں سب سے آسانی سے پیسے کماتے ہیں کہ کھیلو کودو اور پیسے کماؤ۔ اس لیے پیدا ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ بلہ تھما دیتا ہے اور گیند تھما دیتا ہے کہ پریکٹس کرو اس کے، کہ اچھا کرکٹر بن جائے گا تو انٹرنیشنل لیول پر کھیلے گا، تو کھیل کا کھیل اور پیسے کے پیسے اور شہرت مزید۔ تو معاش میں سب متوجہ ہیں، معاد کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، دنیا میں اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا گیا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاش کے علاوہ بھی کچھ ہے، حالانکہ معاد بھی ہے۔ اس جو ہے وہ دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم ہے، یہ شاہد ہے، تو اس کے بعد غائب بھی ہے۔ اور معاد ثابت شدہ امر ہے، پورا انہماک اسی میں ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور انبیاء یہی بتلاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو معاش ہے، لیکن معاش کے بعد معاد بھی ہے، اور اصل وہی ہے۔ اس لیے ہماتن معاش کی طرف متوجہ ہونا اور معاد کو بالکل ہی بھول جانا، کہا یہ اصل مقصد سے ہی جو ہے وہ نسیان ہے۔
معاق ثابت شدہ امر ہے، شاہد کے علاوہ غائب ہے، اور اس کی سیدھی سادی دلیل یہ ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک فرقہ یا ایک جماعت، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو پیدا ہوئے خوشحال، پیسہ، حکومت، طاقت، اور انہوں نے جو ہے وہ خوب مزے اڑائے، خوب لذت اندوزی کی، خوب پیسے جمع کیے، ان کو قوت اور شوکت حاصل ہوئی، انہوں نے خوب لوگوں کو مارا پیٹا، انکاؤنٹر تک کروا دیا اور خوب ظلم کیا، اور ہاتھ سے رہے، مر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. ایسی ایک پوری جماعت ہے، پہلے بھی ہوئی، ابھی بھی ہے، اور آئندہ بھی آتی رہے گی. اس کے مقابلے میں دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو پیدا ہوتے بیچارہ مفلس، کنگال، مظلوم، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ دنیا نہ دین، کچھ بھی نہیں، اور مظلوم ہی مظلوم، لوگ ان کو پیٹتے رہے، حقیر سمجھتے رہے، ان کو چوستے رہے، اور وہ اسی حال میں رہے، اور یہاں تک کہ اسی حال میں مر گئے. کچھ بھی زیادہ تر تو وہی لوگ. تو آدمی کو جو عقل سادہ حاصل ہے، یعنی جس کو ہم گجرات میں کہ سامانیہ بدھی، تو سامانیہ بدھی سے بھی سوچا جائے تو اس کی بدھی بھی یہ کہے کہ عقل یہ کہے گی کہ بس اتنا ہی ہے کہ یہ پیدا ہوا مودی، اور بچپن سے جو ہے وہ کھایا پیا اور رہا، اور یہاں تک کہ حکومت پر آ گیا، اور تھاس سے اور دادا گیری سے حکومت کر رہا ہے، اور پی ایم کیئرس فنڈ جو بنوایا اس کے بارے میں کل ہی خبر دی گئی کہ جتنے پیسے جمع ہوں گے اور جتنے لوگوں نے چندہ دیا، تو حکومت کا کوئی بھی شعبہ ہو، حکومت کا کوئی بھی فنڈ ہو، یہ لوک شاہی حکومت جو ہوتی ہے سیکولر، اس کا دستور ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ جانچ سے مبرہ نہیں ہے، بالا تر نہیں ہے، اس کی جانچ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کتنے پیسے آئے، کہاں خرچ کیے، اور کتنے باقی ہیں، کیا کیا ہوا. یہ جو ہے وہ لوک تنتر کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. باقاعدہ حکومت کی ایک باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے اعلیٰ تر، جس کو PAC کہتے ہیں، مخفف ہے انگریزی کا. اس کا کام ہی ہے کہ پورے ملک کے کسی بھی فن کو، کسی بھی جو ہے وہ خزانے کو اور کسی بھی حساب کتاب کو چیک کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی پی ایم کیئرس فنڈ میں اتنے کروڑوں اور اربوں خربوں روپیہ ہیں، تو اس کی جانچ کریں گے ہم. تو اس کو وہ روک دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ اس سے بالاتر ہے، اس کی آپ جانچ نہیں کر سکتے. تو دادا گیری ہے، بالکل غائب ہے اور مخفی ہے. یہ پیسے کتنا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ان کو کہاں ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، سوال نہیں کر سکتا. کہاں آپ نے خرچ کیا یا کہاں خرچ کریں گے، کوئی کسی کو ہمت نہیں ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے. تو یہ تو کھلی دادا گیری ہے. یہ باتیں اس سے باہر مت کرنا، ورنہ لاک ڈاؤن میں جتنے یہاں رہے ہیں ان کو بھی کھدیر دیا جائے گا. تو یہاں سے رکھنے کی ہے، باہر جانے کی نہیں. تو ظالم ان کو بھی کہہ دینا کہ دوسرے کو لنک نہ بھیجے، خود ہی سن کر ڈیلیٹ کر دے. تو یہ ظالم اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، اور دوسرے بالکل مظلوم بیچارے، اور ان کو تو ہماری سادہ عقل بھی انسان کی یہ سوچے گی تو کہے گی کہ بس اتنا ہے. اتنا تو نہیں ہو سکتا. ایسا تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک ظالم رہے، اس کو کچھ بھی پکڑ نہ ہو، کبھی اس کے ظلم پر ان کا مواخذہ بھی نہ ہو، کبھی اس کو سزا نہ دی جائے، کچھ بھی نہ ہو، اور یہ مظلوم ہو، اس کا کیا قصور. معلوم ہوا کہ کہانی ادھوری ہے. سکے کا دوسرا رخ ابھی ہے، یہ ایک ہی رخ ہے جو سامنے ہے، اور اتنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے. ہر اسٹوری کا عین ہوتا ہے، لانا پڑتا ہے، ورنہ وہ فیل ہو جائے گی. اس کا کوئی عین نہیں ہے. بعد میں کیا ہوا، تہن لانے کے لیے کہتے ہیں کہ بعد میں کچھ نہیں، کھادو پیدو راج کی دو. یعنی بچپن میں نانی ایک کہانی سناتی تھی، راجا رانی، راجکمار راجکماری، کہ یہ ہوا وہ ہوا، اس میں جو وہ اس کے بہادری کے واقعات راجکمار کے بتلائے جاتے ہیں، شہزادے کے، تو اڑتے گھوڑے پر سوار ہوا راتوں رات اور وہاں گیا اور شہزادی کو اٹھا کر لے آیا، اور اس کے مقابلے میں یہ مصیبتیں آئی اور وہاں سے حملہ ہوا، یہ دفاع کیا، وہ دفاع کیا. سب کچھ سنتے پھر آخر میں کبھی تو اس سے پہلے ہی سو جاتے تھے ہم.
جیسے پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوا، اور اسی کے لیے وہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ یہ سو جائیں، لیکن کبھی آنکھ نہیں لگی اور کہانی ختم ہو گئی تو پھر سوال کرتے کہ پھر کیا ہوا، تو نانی یہ کہتی کہ کھادے پیتے ہیں راج کے جو بچے، اور یہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو عین لانا ہی پڑتا ہے، تو ہر کہانی کا عین ہوتا ہے. تو یہ ایسی کہانی اتنی ہے کہ یہ بس مارتے ہی رہے اور یہ مرتے ہی رہے، کہا نہیں، اس کا دوسرا بازو ہے اور وہ معاد ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو پکڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، ظلم پر اس کا مواخذہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور نہیں ہوا تو آخرت میں لازم ہے. جو مظلوم ہے اس کو اس کا اجر دیا جائے گا اگر اس نے برداشت کیا، صبر کیا. اسی کو معاد کہتے ہیں. تو عقل انسان کی سادہ عقل بھی معاد کو ثابت کرتی ہے کہ نہیں، معاد ہونا چاہیے. اسی لیے مولانا منظور محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیغمبر نہ ہو اور کوئی قرآن حدیث نہ ہوتا تب بھی، یا یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر معاد نہ ہوتی، آخرت نہ ہوتی، تو اپنے پیدا ہونے پر میں اپنے رب سے حجت کرتا کہ آخر یہ دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا. لیکن معاد ہے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اس کی کوئی مصلحت ہے اور اس کا انجام یہ ہے. تو انبیاء اسی لیے آتے ہیں کہ وہ معاد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ معاد ہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں، وہ خلقیات اور طبعیات اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتے. اس لیے ان کی تعلیمات پر یہ شبہ لے کر کھڑا ہو جانا کہ جو ہے وہ قرآن حدیث میں یہ باتیں کیوں نہیں، وہ باتیں کیوں نہیں. قرآن اور حدیث تو جو ہے وہ الہیات کے لیے ہیں، معاد کے لیے ہیں، معاش سکھانے کے لیے نہیں. ضمن اگر اس میں معاش کی طرف بھی رہنمائی اور رہبری حاصل ہو جائے اور ہوتی ہے، نبی کا کلام اور اللہ کا کلام جو ہے وہ جامع ہوتا ہے، تو یہ ضمن اس میں حاصل ہو جائے وہ ہے. لیکن اصلی مقصود اس کا معاد ہوتا ہے. اس لیے اس میں یہ بات حد سے ہٹ کر یہ حاصل کرنا کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو یہ اس کا نقص نہیں ہے. ہدایت کے لیے ہدایت میں جامع ہے اور کامل ہے، اس میں اس کو اعتبار سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے. تو انبیاء معاد کے لیے آتے ہیں تاکہ معاد لوگوں کو بتلائیں. اور معاد کے علوم ہیں، جیسے معاش کے علوم ہیں ویسے معاد کے بھی علوم ہیں. جیسے معاش کے لیے بہت سارے لوگ مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاد کے لیے بھی کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو معاد کے علوم کے لیے لگتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں پیغمبر ہی ہے جو معاد کی باتیں اللہ سے لیتا ہے اور پھر اس کو آگے سکھاتا ہے، پہنچاتا ہے. پھر نبی سے براہ راست جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں وہ جماعت ہے جو معاد کے علوم میں لگی ہوئی ہے. اور ہر زمانے میں کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ معاش سے ہٹ کر معاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. سورت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو معاد کے لیے وقف ہوئے ہیں اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے. تو مبارک ہے ان کے لیے کہ لاک ڈاؤن میں سب ڈرے ہوئے ہیں، تب بھی وہ معاد کے لیے سفر کر کے ہیں. تو معاد کے علوم کی طرف توجہ کرنے والے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور نبی ہے خود، پھر اصحاب رسول ہیں، اور پھر ان سے آگے ان سے استفادہ کرنے والی جماعت ہے، قرنم بعد قرن. معاش کے جیسے علوم بے شمار ہیں، معاد کے بھی علوم ہیں. معاد کے علوم بنیادی طور پر 3 بتلائے جاتے ہیں: قرآن شریف، قرآن مجید، کلام اللہ، حدیث، اور ان دونوں سے نچوڑا گیا عصیر جو ہے وہ فقہ. قرآن، حدیث اور فقہ اس کو بھی تعبیر کرتے ہیں کہ معاد کی بنیاد جو ہے وہ وحی ہے. علم معاد کی بنیاد، معاد کا علم جو ہے اس کے اصول وحی ہے. وحی کی پھر 2 قسمیں کی گئی: وحی متلو، وحی غیر متلو. وحی متلو سے مراد قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے. وحی غیر متلو سے مراد احادیث ہے. ان دونوں سے پھر استنباط کر کے تیسرا علم نکالا گیا جو ان دونوں سے ماخوذ ہے، ان دونوں سے مستنبط ہے، اس کو علم فقہ کہتے ہیں. یہ دونوں اصل ہے، گویا یہ فقہ ان دونوں ہی سے نکالا گیا ہے کہ اصل جو یہ دونوں ہوئے. اور ان میں بھی اصل الاصول کلام اللہ ہے. جیسے کہ احادیث جو ہیں وہ بھی قرآن مجید کی شرح ہے. قرآن مجید اصل ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو وحی متلو ہے، جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور اسی کی شرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی. اسی کو احادیث کہا گیا ہے.
تو قرآن حدیث اور فقہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام ہوتا ہے اور بڑا جامع ہے، اس لیے یہ شرح کا محتاج ہے. جسے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی، قرآن کی تفسیریں کی گئی. تو قرآن کی شرح اور تفسیر جو کی گئی، پھر اس کی علماء کہتے ہیں کہ 3 صورتیں، 3 قسمیں ہیں. قرآن کی جو تفسیریں ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے تفسیر بالروایہ، جس کو تفاسیر ماثورہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد روایت پر ہے، نقل پر ہے. آپ علیہ السلام نے جو قرآن مجید کی شرح فرمائی، تفسیریں فرمائی ہے، تو روایت کے ذریعے قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم کو واضح کرنا. سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس سلسلے میں مشہور ہے، تفسیر ابن عباس، جو اس وقت موجود ہے کتب خانوں میں. چاہے عبداللہ ابن عباس نے خود جمع نہ کی ہو، لیکن آپ نے جو روایتیں تفسیری بیان کی ہے، آپ کے شاگردوں نے اس کو جمع کر دیا تفسیر ابن عباس کے نام سے. تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے متاخرین کی. تو یہ تفسیر بالروایہ ہوتی ہے. بعض لوگ اس کی دوسری قسم تفسیر کرتے ہیں، تفسیر بالدرایا، اس کو تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں. لیکن تفسیر بالرائے میں جو ہے وہ علی الاطلاق اس کا اعتبار نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگی. وہ اگر وہ شریعت کے نہج کے بالکل مطابق، قرآن و حدیث کے اصول سے متضاد نہیں ہے، تو ایسی تفسیر بالرائے مقبول اور قبول کی جائے گی، اس کا اعتبار ہوگا. اگر وہ شریعت کے نہج سے متضاد ہے، قرآن و حدیث کی اصول سے خلاف ہے، تو ایسی تفسیر بالرائے کا اعتبار نہیں کیا جائے. کرنے والوں نے بہت ساری تفسیریں اپنی رائے سے کی ہے. آخری زمانے میں ایک مصری مفسر پیدا ہوئے طنطاوی، انہوں نے جو ہے وہ جوہر القرآن لکھی ہے، جواہر القرآن، اور اس میں جو ہے وہ راکٹ اور ایٹم بم ثابت کیا ہے. یعنی مادیت اور جدید علوم اور ان پر جو ہے وہ سائنسی علوم کا غلبہ تھا، وہ اس امور میں تھے کہ بس قرآن حدیث سے ثابت کیا جائے. یعنی پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ معاد کے لیے ہے، معاش کے لیے نہیں ہے. اس لیے اس میں معاش تلاش کرنا اور نہ ملے تو اشکال کرنا کہ اس میں تو وہ باتیں ثابت نہیں ہیں، آپ کہاں سے، تو یہ معاش بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. انہوں نے جو ہے اس کو اسی پورے پس منظر میں لکھنا شروع کیا، اس پر علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تنقید کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے. تفسیر بالدرایا جو ہے وہ علی الاطلاق معتبر نہیں مانی جائے گی، اس کو پیش کیا جائے گا. تفسیر رازی وغیرہ کو اسی فہرست میں شمار کیا گیا ہے تفسیر بالدرایا میں. اور تفسیر رازی معتبر تفسیر ہے، ہماری علماء تفسیر کی ہیں، اہل سنت کی ہیں. مولانا برا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیاوی ہمارے استاد زرارن کے تھے، وہ تفسیر پڑھاتے تھے تو ایسا کہتے تھے کہ جو ہے وہ تفسیر کے سلسلے میں، قرآن مجید کے اشکالات کے سلسلے میں تلاش کرتا ہوں میں ہر جگہ، یہ جب کہیں نہ ملے کہا پھر آخری سپریم کورٹ کا فیصلہ امام راضی کے یہاں، پھر وہ جو ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے. تو وہ تفسیر راضی کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. اور تیسری ایک تفسیر جو ہے وہ تفسیر بالاشارہ بھی ہے. تفسیر بالروایہ، تفسیر بالدرایا اور تفسیر بالاشارہ. تفسیر بالاشارہ بھی ایک قسم کی تفسیری ہے، اس کو تفسیر کہا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ایک ظاہری مفاہیم ہوتے ہیں جو اس سے مراد بھی ہیں اور اس کو بیان بھی کیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے، اس کا ظاہری مفہوم ہے جو معتبر ہے اور مراد بھی ہے وہ. لیکن پھر بعض اہل علم اور صوفیہ خاص طور پر اس سلسلے میں اس سے اشارتاً ایک دوسرا معنی بھی ثابت کرتے ہیں. اس کے بارے میں نہیں سمجھا جائے گا کہ یہاں یہی مراد ربانی ہے، نہیں، یہ اشارتاً آیت سے ایک استفادہ کیا گیا مزید، اس کا ظاہری مفہوم تو ہی، اور اس سے علاوہ مزید آیت کی جامعیت سے اور آیت کی وسعت سے ایک اور مفہوم بھی اس سے حاصل کیا گیا اشارتاً بطور فائدہ زائدہ. جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. تو اس سلسلے میں پھر وہاں ہے کہ ان کو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، واقعہ پورا پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں قتل کا، اور پھر لوگوں نے قاتل کو معلوم کرنا چاہا، حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ وہ بیل ذبح کرو اور اس کا گوشت چپکاؤ مقتول کے ساتھ، وہ بدلا دے گا تم کو. قاتل کون ہے، ہوا بھی ایسا بات میں.
تو وہاں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم بقرۃ ذبح کرو، گائے ذبح. ظاہری مفہوم یہی ہے کہ گائے یعنی جن سے بقر، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیل ذبح کرنے کا حکم تھا یا گائے ذبح کرنے کا، اور گائے ذبح کی بھی گئی ہوئی. حضرت تھانوی بیان القرآن میں مسائل السلوک کے عنوان سے مستقل یہ تفسیر بالاشارہ بھی کرتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ بیان القرآن پڑھیں گے تو اس کے نیچے ایک عنوان لکھا رہتا ہے مسائل السلوک. تو مسائل السلوک کا مطلب ہے کہ تفسیر بالاشارہ، کہ آیت سے بطور اشارتاً دوسرے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں. تھانوی وہاں فرماتے ہیں کہ صوفیہ بقرن سے نفس مراد لیتے ہیں، اور گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نفس کشی کا حکم دیتا ہے. ریاضات اور مجاہدات نسبت حاصل کرنے کے لیے، راہ سلوک طے کرنے کے لیے کہا تم کو نفس کشی کرنی پڑے گی. یہ بقرہ کے ذبح کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو، نفس کشی کرو، تو پھر تمہیں اللہ مل جائے گا. یہ بطور اشارے کے، ایسا نہیں کہیں گے، اشکال نہیں ہوگا کہ جمہور کے خلاف تفسیر کر رہے ہیں حضرت تھانوی کہ یہاں تو بقرہ مراد کرنا. یہ تفسیر بھی اشارہ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کی. کہ نفس کشی کا حکم ہے، اور اس کا تجربہ ہے سالہ سال کا صوفیہ کا، کہ سلوک طے کرنے کے لیے، نسبت کے حصول کے لیے ریاضات سبھی لوگوں نے کیے ہیں. اس لیے بیٹھے بٹھائے ہم لوگ جو ہیں سست قسم کے لوگ، وہ بیٹھے بٹھائے فقط آرزو کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ریاضت، کوئی مجاہدہ نفس پڑھنا ہے، کچھ بھی نہ ہو اور نسبت مل جائے، ہم صاحب نسبت ہو جائیں، اور لوگ مرید بن جائے گرادر ہمارے، اور ہم پیر بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا. شیخ چلنے کی خیالات ہیں، اس سے حصول کرتے ہیں، اس کے لیے تو ریاضات کرنی ہی پڑتی ہے. مجاہدہ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے اور قوا کے اعتبار سے آدمی کم کرے. پہلے کے لوگ زیادہ مجاہدات کرتے تھے، وہ برداشت کر لیتے تھے. ہمارا زمانہ اتنا کمزور ہے کہ ہمارے قوا کمزور اتنا نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ کم مجاہدے پر بھی اس وقت دے دیتا ہے. حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم اس زمانے میں ہو کہ جو ہے وہ 10ویں حصے کو اگر چھوڑ دو گے، 9 پر عمل کرو گے، کل کے 10 میں سے 10ویں کو چھوڑ دو تو بھی تمہاری پکڑ ہوگی. اور ایک زمانہ آخری وہ آئے گا کہ 10 حصے میں سے 1 پر عمل کریں گے، اس پر بھی ان کو دے دیا جائے گا. تو کم، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ یوں سوچے کہ اللہ کی نسبت بھی حاصل ہو جائے اور ہم یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا. گناہ کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے. وہی سب سے پہلا پتھر وہی ہے، وہی نہیں ہٹتا ہے، اور پھر ہم سوچیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ایسا تو نفس کشی مطلوب ہے، تفسیر بالاشارہ ہے. بہرحال معاد کے علوم ہیں، اور علوم معاد میں یہ ہے قرآن حدیث فقہ ہیں. قرآن کی مستقل تفسیریں کی گئی ہے، شرح کا محتاج ہے وہ، اور اس کی تفسیریں الگ الگ انداز میں کی گئی ہے. حدیث دوسری بنیاد ہے علم معاد کی. تو حدیث کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے الگ الگ جو ہے وہ علوم ایجاد کیے گئے ہیں، جو مقدمے میں اور مبادیات حدیث میں اپنے پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے سنیں گے. حدیثوں کی اقسام ہے، صحیح ہے، غریب ہے اور حسن ہے، پھر صحیح عینی اور غیری حسن ہے. غریب کی ہم ترمذی کی یہاں الگ الگ قسمیں ہیں، غریب جو کہی گئی وہ الگ الگ اعتبار سے غریب کہا گیا ہے. علوم حدیث کئی تعداد میں ہیں، الگ الگ اعتبار سے علم حدیث کی خدمت کی گئی ہے. فقہ ان دونوں کا ملخص اور عصیرہ ہے، جو تیسری بنیاد ہے قرآن حدیث اور فقہ ہمارے علوم معاد کی. تو فقہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے مشہور کہا گیا کہ فقہ کی 3 قسمیں ہیں: فقہ اکبر، فقہ اوسط اور فقہ اصغر. فقہ اکبر کا مطلب علم عقائد، جس کو اب علم عقائد کہا گیا یا علم کلام کہا گیا. وہ مسائل جن کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدے سے ہے، اعضائے دائرہ کے عمل سے نہیں ہے، وہ بھی فقہ ہی ہے. قرآن حدیث کی جو نصوص ہیں تفقہ اور فقہ کے سلسلے میں، اس کے مفہوم میں یہ تینوں داخل ہیں فقہ سے. بعد میں متاخرین کے ہیں فقہ محدود ہو گیا، مخصوص ہو گیا ان 3 میں سے ایک قسم کے ساتھ. لیکن قرآن حدیث کا فقہ جو ہے، تفقہ جو کہا گیا ہے الفقہ یا ولیتفقہوا فی الدین، اس میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں. اس کو بعد میں یہ تقسیم کر دیا گیا کہ فقہ اکبر علم کلام ہے، عقائد سے متعلق، جنت جہنم، پیغمبر، فرشتے، قرآن، یہ
اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ان سب کے مسائل سے بحث فقہ اکبر میں ہوتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشہور ہے، اس میں الفقہ الاکبر ہی سے بات کے بہت سارے علماء سب کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کی براہ راست تصنیف نہیں ہے، آپ کی کسی تلمیذ نے لکھی تھی اور تبرکاً اپنے شیخ کی طرف نسبت کر دی۔ ایسا ہوتا ہے۔ بیشتی زیور مشہور علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن آپ کے خلیفہ کی رکھی ہوئی ہے، حضرت تھانوی کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں شیخ کی طرف تبرکاً، تو فقہ اکبر بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ بہرحال الفقہ الاکبر میں علم کلامی عقائد کے مسائل ہیں، امام صاحب کی کتاب ہے۔ الفقہ الاوسط کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جو اخلاقی مسائل ہیں، جن کا تعلق قلب سے ہے، حسد، بغض، عداوت، کینہ اور اچھے احوال قلب کے، توکل، اخوت، محبت، صداقت، تو یہ مسائل الفقہ الاوسط کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی مستقل ایک علم بعد میں بنا دیا گیا اور وہ علم تزکیہ، علم احسان ہو گیا، جس کو ہم علم تصوف کہتے ہیں، علم الاخلاقیات۔ اور الفقہ الاصغر ہے جو اعضاء ظاہرہ کا علم ہے، حلال حرام کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد۔ اب یہی فقہ متاثرین کے یہاں مشہور ہو گیا کہ فقہ یعنی یہی، باقی فقہ تینوں کو شامل ہے۔ یہ فقہ کے الگ الگ انواع ہیں، پھر اس کی ضمن میں ذیلی بہت ساری جو ہے وہ انواع پیدا کی جاتی ہیں۔ تو فقہ سے فارغ ہی ہوئے آپ لوگ، ہدایہ چاروں جلدوں کے ساتھ کر لیا آپ نے، تفسیر سے بھی فارغ ہو گئے، جلالین کی دونوں جلدیں پڑھ لیں، ترجمہ قرآن اس سے پہلے ہی پورا پڑھ لیا 30 پاروں کا، سوم چاروں بندوں میں ملا کر کے، اور مستقل تفسیر کے دورے تفسیر کے نام سے پورے سال بھی بہت سے لوگ لگاتے ہیں، بعد میں اس کے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آپ کو جو فارغ کیا گیا ہے وہ حدیث کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کو آگے کے درس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے 7:55 سے لے کر 8:30 تک، 35 منٹ تک پڑھائیں گے۔ 8:30 کو پھر تم لوگ فارغ ہو جائیں، 10-15 منٹ میں جلدی تاکہ حضرت کے سبق پر پتہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی شروع کی باتیں ہیں، ان سے سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فائدے سے خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ باتیں، لیکن میرا مقصد ہے کہ تھوڑے آپ مانوس ہو جائیں۔ ٹھیک۔